नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हुसैन तजम्मुल कादरी। सबसे पहले इस बुलेटिन की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का नया दौर जारी। बीरवा बड़गाम में अवामी जलसे से लेफ्टिनेंट गवर्नर का खिताब। उड़ीसा रेल हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 261, अमवात की तादाद बढ़ने का खदशा। और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जून 2024 तक मुकम्मल होने की तवक्को। मकानात और शहरी तरक्की की वजारत के तर्जुमान की मीडिया टीम को ब्रीफिंग। और वर्ल्ड बाइसिकल डे की मुनासबत से वादी में साइकिल रैलियों का एहतमाम। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर के हर जिले में तामीर और तरक्की के लिहाज से यकसा इकदाम किए जाते हैं और ये खित्ता तरक्की की नई राहों पर गामजन है। बीरवा बड़गाम में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बड़गाम जिले में पिछले कई बरसों के दौरान तरक्याती अमल में वाज़े बदलाव देखने को मिला है और इस जिले की तरक्की में आम लोगों ने भी अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि सेहत और तालीम के शोबों की तरक्की पर खास तवज्जो दी जा रही है और यही दो शोबे समाज की तरक्की के ज़ामिन बनते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इंतजामी अमल में मजीद शिफाफियत लाने के लिए एहतसाब को अहमियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नौजवानों, ख्वातीन, दस्तकारों और किसानों को बाइख्तियार बनाने के लिए नतीजे खेज इकदाम किए गए हैं। सूबाई और जिला इंतजामिया के आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि इस साल के श्री अमरनाथ जी यात्रियों की सहूलत के लिए जदीद इंतजाम किए जा रहे हैं। श्री अमरनाथ जी गुफा पर मुनक्कदा प्रथम पूजा में शिरकत के बाद उन्होंने कहा कि इस बरस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यात्रियों की आमद मुतवक्को है और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अपनी खिदमात में मजीद बेहतरी लाने के लिए मुनासिब इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड के बुनियादी ढांचे में पिछले कई बरसों के दौरान बेहतरी लाई गई है। ये बात काबिल जिक्र है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा इस बरस 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त तक जारी रहेगी। बोर्ड की जानिब से हर बरस ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर अमरनाथ जी गुफा में प्रथम पूजा होती है। इस बरस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रथम पूजा में शिरकत करके जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की है। 1 जुलाई से देश भर के श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा के लिए आएंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी उस व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाया जा सके इसकी पूरी तैयारी में है और यात्रा 31 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। मैं जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय निवासी हर वर्ष इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग देते हैं, इस साल भी पूरा सहयोग देंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर के जो श्रद्धालु आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। स्वाभाविक रूप से जब यात्री आते हैं तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। मैं समझता हूं कि यात्रा में जितने ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे यहाँ के लोगों की इकॉनमी और बढ़ेगी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने आज बालतल और चंदनवाड़ी का दौरा करके श्री अमरनाथ जी गुफा तक जाने वाली सड़कों की तजदीद का जायजा लिया। बाद में पहलगाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इन रूट्स को मुकम्मल तौर काबिल आमदरफ्त बनाने का काम इस माह की 15 तारीख तक मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौसम की खराबी के नतीजे में अगरचे ये काम ताखीर से शुरू हुआ, ताहम इस काम की बरवक्त तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोई कार लाए जा रहे हैं। पिछले साल स्टेट गवर्नमेंट ने ये एक डिसीजन लिया कि दोनों ट्रैक्स का जो रिपेयर, मेंटेनेंस और रखरखाव है वो भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए, क्योंकि हर साल इसमें श्रद्धालु जो आते हैं दर्शन के लिए उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार अनुमान है कि 5 लाख के करीब श्रद्धालु आएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ाम स्टेट गवर्नमेंट कर रही है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बॉर्डर रोड को हमें हिदायत दी है कि इन दोनों तरफ के ट्रैक्स को अच्छे से मेंटेन किया जाए, जिससे जो श्रद्धालु हैं वो अच्छे से आएं और अपना दर्शन कर सकें। इसके उड़ीसा में बालासोर के बाहानागा स्टेशन पर रेल हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 261 तक पहुंच गई है। खबरों के मुताबिक लगभग 900 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी ने खदशा जाहिर किया है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। ज़ाब्तों के मुताबिक लाशों की शिनाख्त का काम जारी है। अब तक जो लाशें मिली हैं वो मुतल्लिका कुंभों और रिश्तेदारों के हवाले कर दी गई हैं। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव पर बरसरे मौका बचाव और इमदादी कामों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वक्त बुनियादी मकसद लोगों को बचाना, जख्मियों को
علاج کی مناسب سہولت فراہم کرنا اور مسافروں کے بارے میں ان کے رشتہ داروں کو جانکاری فراہم کرنا ہے۔ اس حادثے کی وجہ سے کئی خصوصی اور ایکسپریس گاڑیاں منسوخ کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ریل گاڑی کے اس حادثے کے پیش نظر اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ نریندر مودی نے آج اڈیشہ جا کر بالاسور میں جائے حادثے کا دورہ کیا اور کٹک میں اسپتال میں مریضوں سے ملنے گئے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اڈیشہ میں پیش آئے ریل حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے حادثے میں مارے گئے افراد کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے پرارتھنا کی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ، پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین، جے ڈی یو کے ریاستی صدر جی این شاہین اور اپنی پارٹی کے لیڈران نے بھی اس حادثے پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر آر بھٹناگر نے کہا کہ جموں کشمیر میں پرائیویٹ سیکٹر میں صحت کے شعبے کو بڑھاوا دینے کے لیے انتظامیہ مناسب اقدامات کر رہی ہے۔ اس بات کا اظہار انہوں نے نوگام سری نگر میں واقع اجالا سگنس اسپتال کی کیتھ لیب اور سی ٹی اسکین یونٹ کا افتتاح کرنے کے بعد کہی۔ مشیر موصوف نے کہا کہ جموں کشمیر ملک کے معروف طبی ادارے اپنا کام شروع کر رہے ہیں، جس سے یہاں روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع دستیاب رہیں گے۔ زرعی شعبے کو مزید مستحکم بنانے کے لیے جموں کشمیر کی انتظامیہ مہاراشٹر کی سرکار کے ساتھ کئی معاہدے کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں مہاراشٹر کے وزیر زراعت عبدالستار نے آج زاورا سری نگر میں موسمی میووں کے لیے قائم کیے گئے سینٹر آف ایکسلنس کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر جی آر میر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے وہاں قائم کی گئی اخروٹ کی نرسری کا بھی معائنہ کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مہاراشٹر کے وزیر زراعت نے کہا کہ جموں کشمیر میں زرعی منظرنامے کو مزید مستحکم بنانے اور میووں کی پیداوار کو بڑھاوا دینے کے لیے مہاراشٹر کی سرکار ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ اسی دوران ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج پٹن سب ڈویژن کے سنگھ پورہ، ہانجی ویرا اور کھنپٹ علاقوں کا دورہ کر کے وہاں کے زرعی منظرنامے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ان علاقوں میں کامیابی کے ساتھ متعارف کیے گئے اسپرنکل آبپاشی نظام کا بھی معائنہ کیا۔ خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے ناظم زراعت نے خواتین کے لیے شروع کی گئی زرعی اسکیموں کے بارے میں ان کا رد عمل دریافت کیا۔ ناظم زراعت نے کہا کہ جامع زرعی ترقیاتی پروگرام میں خواتین سیلف ہیلپ گروپس کے مفادات کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ انہوں نے متعلقہ افسران سے کہا کہ وہ زرعی اسکیموں کی مؤثر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ سبزیوں کی کاشت کو بڑھاوا دینے کے لیے مختلف سطحوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور آج زرعی یونیورسٹی کشمیر کے شالیمار کیمپس میں آل انڈیا کوآرڈینیٹڈ ریسرچ پروجیکٹ کی 41ویں سالانہ میٹنگ کا آغاز ہوا، جس کا افتتاح یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے کیا۔ اس میٹنگ میں کئی زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر سمیت 300 مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے وائس چانسلر نے کہا کہ سبزیوں کی کاشت کو بڑھاوا دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا وقت کا تقاضا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال میں بہتری لانے سے کسانوں کی آمدن بڑھ رہی ہے۔ سمارٹ سٹی پروجیکٹ کی عمل آوری سے شہر سری نگر میں مختلف شعبوں میں جدت ترازی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت شہر سری نگر میں لائے گئے بدلاؤ کا مشاہدہ کرنے کے لیے مکانات و شہری ترقی کی مرکزی وزارت نے میڈیا کی ایک ٹیم کو سری نگر بھیجا ہے۔ ٹیم کے ممبران نے آج مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے حکام کے ساتھ بات چیت کی۔ پی آئی بی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل راجیو جین اور سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے چیف انجینئر افتخار احمد ککرو نے ٹیم کے ممبران کو بتایا کہ پروجیکٹ کی نتیجہ خیز عمل آوری کے لیے شہر کے مضافاتی علاقے زین کوٹ میں انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ پروجیکٹ کے تحت شہر سری نگر کی جی آئی ایس میپنگ کی جا رہی ہے، جبکہ پورے شہر میں 175 کلومیٹر لمبی فائبر نیٹ بچھائی جا رہی ہے تاکہ شہریوں کو بہتر انٹرنیٹ سہولیات فراہم کرائی جا سکیں۔ بعد میں دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے پی آئی بی کے اے ڈی جی راجیو جین نے بتایا کہ سمارٹ سٹی کے تمام کاموں کو جون 2024 تک مکمل کیے جانے کی توقع ہے۔ کی فوکس یہی ہے کہ سارے کے سارے کام جو ہے کمپلیٹ ہو جائیں وہ، اور یہاں پر بھی سری نگر میں بھی سبھی کام آن ٹریک ہیں۔ جو بات کی تھی ہم نے کمشنر صاحب سے ابھی کل، اگلے 2-3 مہینے میں کافی کام ختم ہو جائیں گے آپ کے۔ اس میں کئی کام 2 مہینے میں، کئی 3 مہینے میں، کئی 4 مہینے میں، لیکن سبھی کام کافی ایڈوانس اسٹیج پر ہیں۔ جو لال چوک پہ کام دیکھا ہم نے وہ بھی 2-4 مہینے لگ جائیں گے اس میں، کیونکہ کافی بڑا کام تھا۔ اور سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی یہاں پر کہ ایڈمنسٹریشن نے جو یہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو ساتھ لے کے چلے ہیں۔ جو کل پولو مارکیٹ میں دیکھا، شاپ کیپر واز سو enthusiastic about it. They were so happy کہ اپنے اتنا سب کچھ کام کیا یہاں پہ۔ تو الٹیمیٹلی اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا تھرو پروسیس آف کنسلٹیشن، اٹ از ریمارکیبل۔ آج ورلڈ بائسیکل ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں دنیا کے مختلف خطوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی کئی تقریبات اور سرگرمیاں ہوئیں۔ سری نگر کے
اولڈ سیکریٹریٹ میں محکمہ صحت کی جانب سے منعقدہ تقریب میں کئی نوجوانوں نے شرکت کی. اس موقع پر ماہرین نے اچھی صحت کے لیے سائیکل چلانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی. بعد میں ایک سائیکل ریلی نکالی گئی جو مولانا آزاد روڈ اور ٹورسٹ ریسیپشن سینٹر سے ہوتی ہوئی اولڈ سیکریٹریٹ میں ہی اختتام پذیر ہوئی. سائیکل کے عالمی دن کے سلسلے میں بڑگام میں بھی ایک سائیکل ریلی نکالی گئی. محکمہ صحت کے اہتمام سے منعقد اس ریلی کو ضلع کے چیف میڈیکل آفیسر نے ہری جھنڈی دکھائی. ریلی میں کئی اسکولی بچوں اور ہیلتھ ورکروں نے حصہ لیا. سائیکل ریلی میں امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو انعامات سے نوازا گیا. اس موقع پر ماہرین نے کہا کہ اچھی صحت اور ماحول کی پاکیزگی کے لیے سائیکل چلانے کی عادت کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. اننت ناگ میں بھی ورلڈ بائسیکل ڈے کی مناسبت سے ایک تقریب منعقد ہوئی. یہاں بھی ایک ریلی نکالی گئی جس کا اہتمام امور نوجوان کھیل کود کے محکمے نے کیا. سائیکل ریلی میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا. بعد میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ماہرین نے کہا کہ موجودہ دور کے طرز زندگی نے کئی طرح کے امراض کو جنم دیا ہے اور ایسی صورتحال میں جسمانی کثرت مفید ثابت ہوتی ہے. ماہرین نے کہا کہ سائیکلنگ ہر عمر کے شخص کے لیے بہترین جسمانی کثرت مہیا کرتی ہے اور سائیکل چلانے کی عادت کو بڑھاوا دینا چاہیے. اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے نشہ مکت بھارت پروگرام کو کامیاب بنانے کا عزم دہرایا. آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت سرحدی حفاظتی فورس کے اہتمام سے سری نگر میں ایک واکاتھون کا انعقاد ہوا. بلواڈ پر ہوئی اس دوڑ میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. واکاتھون کو جھنڈی دکھانے کے بعد بی ایس ایف کے انسپکٹر جنرل کشمیر اشوک یادو نے کہا کہ دوڑ کا مقصد بھائی چارے اور رواداری کے پیغام کو عام کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ بی ایس ایف کے جوان سرحدوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ سماج میں بیداری پیدا کرنے کا کام بھی کرتے ہیں. کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی جانب سے آج ترال میں بے روزگار نوجوانوں کے لیے ایک جانکاری کیمپ منعقد ہوا. بورڈ کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ کی صدارت میں منعقدہ اس کیمپ میں کئی بے روزگار نوجوانوں کے علاوہ خواہش مند صنعت کاروں نے بھی شرکت کی. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے کہا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران پلوامہ ضلع میں 364 صنعتی یونٹوں کے قیام کے لیے 7 کروڑ 99 لاکھ روپے کی رقم واگزار کی گئی اور اس طرح 2000 سے زائد نوجوانوں کو روزگار حاصل ہوا. انہوں نے مختلف روزگار اسکیموں کی مؤثر عمل آوری کے لیے کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کے اہلکاروں اور مالی اداروں کی تعریف کی اور انہیں نوجوانوں سے تلقین کی کہ وہ بورڈ کی روزگار اسکیموں سے استفادہ کریں. بھارتیہ جنتا پارٹی کی جموں کشمیر شاخ کے صدر رویندر رینا نے کہا کہ ان کی جماعت جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کرانے کے حق میں ہے. آج کلگام میں چولگام علاقے میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مکمل طور تیار ہے. انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی سربراہی والی سرکار نے پچھلے 9 برسوں کے دوران ملک میں ترقیاتی عمل کو دوام بخشا ہے اور جموں کشمیر میں بھی تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہوا ہے. انہوں نے اس بات پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا کہ کشمیر کے مسلمان شری امرناتھ جی یاترا کے انعقاد کے لیے مکمل تعاون دے رہے ہیں. اس موقع پر جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی کے علاوہ پارٹی کے کئی سینئر لیڈران بھی موجود تھے. سنتور ہوٹل کے ان 145 ملازمین نے مرکزی اور یوٹی سرکار کا شکریہ ادا کیا ہے جن کی دوبارہ تقرری کے احکامات گزشتہ دنوں اجرا کیے گئے. ایک پریس کانفرنس کے دوران ان ملازمین کے نمائندوں نے کہا کہ حکومت نے ان کی بحالی کے احکامات جاری کیے ہیں جس کے نتیجے میں انہیں راحت ملی ہے. ملازمین نے کابینہ سیکرٹری راجیو گابا، مرکزی داخلہ سیکرٹری اجے کمار بھلا، شہری آبازی کے سیکرٹری راجیو بنسل، ہوٹل کارپوریشن آف انڈیا کے منتظمین کے علاوہ ایل جی منوج سنہا، چیف سیکرٹری اور سیکرٹری سیاحت کا شکریہ ادا کیا ہے. موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.
आप देख रहे हैं